हेलो, मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। और इस सीरीज में हम रूहुल कुद्स के दोहरे तजुर्बे को देख रहे हैं जो कि हमारे अंदर और हमारे ऊपर है। निजात के वक्त खुदा हमारे अंदर हमें रूह की बरकत देता है जो खुदा के साथ हमारी रफाकती जिंदगी के लिए होता है, हमारी पाकीज़गी और रूह के फल लाने के लिए होता है। दूसरी बात, खुदा हमें बाइस से बरकत बनाने के वसीले बरकत देता है। अपना रूह हमारे ऊपर नाजिल करने से तो हमारे पास दूसरों तक जिंदगी और बरकत मुंतकिल करने की ताकत आती है, और ये रूहुल कुद्स में बपतिस्मे का मकसद है। गुज़श्ता बार हमने देखा कि जब हम उसका रूह अपने ऊपर पाते हैं तो हम इस कुव्वत को मुंतकिल करने वाले बन जाते हैं, और हम उसका कलाम बोलने के वसीले बरकत और कुदरत को जारी करने के काबिल होते हैं। दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले, खुदा का कलाम हमारे दिल में होना चाहिए और उसकी शराकत के लिए हमें रजामंद होना है, और दूसरी बात, उसका रूह हमारे ऊपर होना चाहिए। यस्सु रूह के इस दोहरे तजुर्बे की बेहतरीन मिसाल है। पहली बात, पैदाइश से ही रूह उसके अंदर था और उसने कामिल रास्तबाज जिंदगी बसर की, मगर अभी उसके पास तालीम देने, शिफा और मौजज़ात की ताकत नहीं थी जब तक वो 30 साल का ना हुआ। और तब उसने अपनी खिदमत का आगाज करने से पहले अपने ऊपर रूहुल कुद्स को पाया जब उसने पानी में बपतिस्मा लिया, और उसने खुद को खुदा के लिए मखसूस किया कि खुदा के दिए गए मिशन को पूरा करे। और फिर खुदा ने उसे इस खिदमत के लिए मखसूस किया, उसे भेजा, उससे ताकत दी उसके ऊपर रूह नाजिल करने के वसीले, और ये उसका रूह में बपतिस्मा लेना था। उसने ताकत में मसा लिया कि हम सबको बरकत दे सके। अमाल 10:38 में लिखा है कि खुदा ने यसु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से मसा किया। वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। ये अल्फाज अहम हैं, खुदा उसके साथ था। तब पहली बार उस पर रूह का मसा आया जो हम इस पहली आयत में पढ़ते हैं। इस तरह खुदा उसके साथ था, खुदा का कलाम उसके साथ था जब वो कलाम करता था, जब वो लोगों के लिए दुआ करता था, खुदा की कुदरत उससे जारी होती थी। यस्सु की जिंदगी की मिसाल हमें दिखाती है कि निजात पाने और रूहुल कुद्स अपने अंदर पाने के बाद हमें पानी में बपतिस्मा लेने की भी ज़रूरत है, और रूहुल कुद्स में भी, ताकि अपने ऊपर रूह को हासिल कर सकें, ताकि हम अपनी गवाही के वसीले उसे जलाल देने के काबिल हों। फिर यस्सु की जिंदगी, मौत और जी उठने के वसीले और फिर उठाए जाने से उसने रूह का दोहरा तजुर्बा, खुदा का वादा हम सब के लिए ईमान के वसीले से मुमकिन बनाया। अपनी मौत के वसीले उसने हमारी लानत अपने ऊपर ली ताकि हम अपने अंदर और अपने ऊपर रूह की पूरी बरकत हासिल करें। गलतियों में लिखा है, मसीह ने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया ताकि मसीह यसु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे, और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। यानी उसने रूह की बरकत खरीदी, और अपने जी उठने के बाद उसने हमारे लिए रूह को पाया ताकि हम पर उसे नाजिल करे। हम देखते हैं कि जी उठने की सुबह वो उठाया गया और उसने मरियम से कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। इन अल्फाज से वो वाजे करता है कि नए अहद में वो हमारा नुमाइंदा बना और हमें खुदा के साथ अपने जैसे ताल्लुक में लेकर आया, और उसी तरह रूह की दोहरी बरकत हमने भी हासिल की। और ये अल्फाज कहने से उसने इसे मुकम्मल कर दिया। आसमान पर जाकर खुद को खुदा के सामने पहले फल के नजराने के तौर पर पेश किया, और हमारे नुमाइंदे के तौर पर खुदा ने उसे कबूल भी किया। उसने पाकतरीन मकान में अपना ही खून छिड़का और आसमान पर नया अहद मुकम्मल तौर पर कायम किया, और वो हमारे लिए पाकरू पाने के लिए बाप के सामने पेश हुआ, और उसने आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार पाया, बशमूल पाकरू के और बशमूल पाकरू को हम पर नाजिल करने के इख्तियार के। और अब देखें, उसी दिन बाद में उसने पाक रूह देने का आगाज किया, और पहले उसने हमारे अंदर पाखरू दिया जो कि पहली बरकत है, जो कि यूहन्ना 20 में हुआ था। यस्सु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। तो यस्सु हमें उस मिशन पर भेजता है, और चूंकि ये वही मिशन है, इसलिए हमें भी रूह की दोहरी बरकत की जरूरत है।
اور اس نے اس کا آغاز وہاں پر انہیں پہلی برکت دینے سے کیا اور لکھا ہے، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ تب انہوں نے نئی پیدائش پائی اور اپنے اندر خدا کا روح پایا۔ اور یہ روح کی برکت کا بنیادی اور انتہائی ضروری حصہ ہے، کیونکہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے بغیر روح القدس میں بپتسمہ نہیں پا سکتے۔ روح اندر پہلے آتا ہے اور یہ بنیادی ہے۔ پہلی برکت آپ کو خدا کی بادشاہی میں لاتی ہے، اور یہ اس کے سفیر بننے کی طاقت پانے سے پہلے ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری برکت آتی ہے۔ اس مقام تک یسوع کی زیادہ تر تعلیم بشمول آخری فصح تک اس پر مبنی تھی کہ انہیں اپنے اندر روح پانے کے لیے تیار کیا جائے، مگر جیسے ہی جی اٹھنے کی شام انہوں نے یہ پہلی برکت پائی، اس نے انہیں دوسری برکت پانے کے لیے تیار کرنا شروع کیا، جو روح اپنے اوپر پانا ہے، جو کہ 50 دن بعد پینتی کوست کے دن ہوا۔ تو شاگردوں نے جی اٹھنے کی شام اپنے اندر روح پایا، مگر ابھی تک انہوں نے اپنے اوپر روح حاصل نہیں کیا تھا۔ تو اس نے فوراً انہیں تیار کرنا اور سکھانا شروع کر دیا تاکہ وہ روح القدس میں بپتسمے کے لیے تیار ہو سکیں جب انہوں نے اپنی خدمت کے لیے طاقت پائی۔ تو اسی شام لوکا 24 میں یسوع نے اس مشن سے متعلق اور اس طاقت سے متعلق بتایا جو انہیں اس مشن کو پورا کرنے کے لیے دی جانی تھی، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ اور پھر اس نے کہا، وہ اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں طاقت دے گا، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ سنیں، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ تو جب آپ یہ لباس پہنتے ہیں تو روح آپ پر ہوتا ہے، وہ فوراً انہیں اس مشن سے متعارف کرواتا ہے جیسے ہی وہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے انہیں ارشاد اعظم اور اس مشن سے متعارف کروایا اور انہیں بتایا کہ اس کی تکمیل کے لیے انہیں قوت پانی ہوگی، اور یہ دراصل دوسری برکت ہے۔ وہ پہلے ہی برکت پا چکے تھے، مگر انہیں اپنے اوپر روح پانے کی ضرورت تھی جو انہیں قوت دیتا کہ مسیح کی منادی کر سکیں۔ 40 دنوں کے دوران اس نے انہیں یہ مشن دیا۔ مثال کے طور پر ایک ہفتے بعد جب وہ توما سے ملا، اور آپ دیکھیں یوحنا 20 کے مطابق توما اس جگہ موجود تھا، یعنی تمام شاگرد وہاں پر تھے۔ مرکز میں یوں مرقوم ہے کہ اس نے اس موقع پر کیا کہا، آپ اسے بڑے غور سے سنیں۔ لکھا ہے، پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اور پھر وہ اس قوت کی بات کرتا ہے جو منادی کرنے سے جاری ہوگی، اور وہ کہتا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ پھر وہ طاقت کو بیان کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ لکھا ہے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے، اور باقی باتیں۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور کلام ان کو معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہے، خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ہوتے تھے ثابت کرتا رہا، یعنی ان پر خدا کی قدرت موجود تھی، وہ اس قدرت کو جاری کرتے تھے جو ان کے الفاظ کے وسیلے جاری ہوتی تھی۔ اور لکھا ہے کہ خدا ان کے کلام کے وسیلے ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ثابت کرتا رہا الہی طور پر۔ آپ اس پر غور کریں۔ اور پھر خدا نے ہمیں ارشاد اعظم اور قوت دی ہے کہ ہم اپنے بولنے سے اسے جاری کر سکیں۔ تو یہ وہ مشن اور الہی وعدہ ہے، یعنی خدا ان کے ساتھ کام کرتا تھا، خدا ان کے الفاظ کے وسیلے سے کام کرتا تھا، خدا ان کے ساتھ کام کرتا تھا اور ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے جب ہم ارشاد اعظم کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم قوت پاتے ہیں، اور ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے اوپر موجود خدا کی قدرت جاری ہوتی ہے ہمارے الفاظ کے ساتھ،
کیونکہ خداوند اس کے وسیلے کام کرتا ہے۔ پھر متی کی انجیل میں اسے پھر دہرایا گیا ہے اور یہاں پر کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ طاقت یہ ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ کلام کی قدرت کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اعمال 10:38 میں لکھا ہے، وہ بھلائی کرتا اور سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ تو یہ عمومی بات ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ خدا کی قدرت ہمارے وسیلے اور ہمارے ساتھ کام کرتی ہے۔ خدا کا مسح ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمارے وسیلے سے بہتا ہے۔ جب ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جاؤ انجیل کی منادی کرو، شاگرد بناؤ، میرے حکم کی تعمیل کرو اور تم میری حضوری اور میری قدرت کا تجربہ پاؤ گے۔ میں تمہارے الفاظ کو زور بخشوں گا، تمہارے ساتھ ہوں گا جب تم میرے نام سے جاؤ گے۔ اگر آپ خدا کی قدرت کے آپ کے وسیلے کام کرنے کا تجربہ پاتے ہیں تو آپ کو انجیل کی شراکت کرنی ہے، شاگرد بنانے ہیں، تب آپ روح کی قوت کو جانیں گے جو آپ پر متحرک ہوگی اور آپ کے وسیلے سے جاری ہوگی۔ پھر 40 دن کے اختتام پر اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اس نے انہیں پھر ہدایت دی اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ وہ اس کی بات کرتا ہے جس کا ذکر اس نے جی اٹھنے کے دن کیا تھا، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اور یہ پینتیکوست کے دن ہوا، انہوں نے روح القدس میں بپتسمہ پایا۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ روح القدس میں بپتسمے کا مطلب کیا ہے۔ یہ خدا کا دراصل وعدہ ہے۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ تو روح میں بپتسمہ روح کا آپ کے اوپر ہونا ہے اور یہ گواہی دینے کی قوت دیتا ہے۔ لکھا ہے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تو یہ قوت گواہ بننے کی ہے، اور جب ہم گواہ بنتے ہیں تو اس قوت کو جاری کرتے ہیں۔ پھر 9 دن بعد پینتیکوست کے وقت انہوں نے اپنے اوپر روح کو پایا۔ لکھا ہے جب پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ روح نے انہیں الفاظ دیے۔ تو ان 2 مراحل پر غور کریں۔ شاگردوں نے اس کے جی اٹھنے کی شام اپنے اندر روح پایا، اور 50 دن بعد پینتیکوست کے دن اپنے اوپر روح پایا۔ تو آپ یہاں پر غور کریں، گواہی دینے اور انجیل کی شراکت کرنے کی ایک عظیم تصویر مسیح کی روشنی کو چمکانا ہے۔ لکھا ہے، اور ساری دنیا اس شریر یعنی تاریکی کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے سب سے بڑی ضرورت انجیل کی روشنی کو چمکانا ہے، اور یہی یسوع نے یہاں پر کہا۔ یسوع نے یوں فرمایا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ پھر اس نے کہا، میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ چلے۔ پھر یسوع ہمیں بلاتا ہے کہ اس تاریک دنیا میں اپنا نور چمکائیں۔ اس نے کہا، تم دنیا کا نور ہو، اور یہ انجیل کی منادی کرنے کا حکم ہے۔ یہ ایک عمومی بات ہے کہ ہم اپنا منہ کھولے بغیر مسیح کا نور چمکائیں تاریک دنیا میں، کیونکہ ہم اس کی زندگی گزارنے کے وسیلے مسیح کے گواہ بنتے ہیں، اور اچھے کام کرنے سے یہ ہمیں مسیح کے اس حکم کی نافرمانی کا بہانہ فراہم کرتا ہے کہ اس کے لیے نہ بولیں اور انجیل کی شراکت نہ کریں۔ یہ اچھے اعمال سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ بھی اہم ہے، ہماری گواہی لفظی طور پر ہوتی ہے، مگر ہمارے اعمال بھی اہم ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال الفاظ میں اعتماد لے کر آتے ہیں۔ یسوع نے کہا، تم دنیا کا نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، یعنی ہماری روشنی اتحاد میں ہوتی ہے، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ تو ہمیں گواہی کی روشنی کو چھپانا نہیں بلکہ اسے ہمیں چمکانا ہے۔
ہمارے کاموں اور گواہی میں ایک عام ابہام پایا جاتا ہے، اور یہ 16ویں آیت کی غلط تشریح کی وجہ سے ہے، جہاں یسوع نے کہا اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ وہ اس کی تمجید کرتے ہیں کیونکہ آپ کی گواہی کو قبول کرتے ہیں اور مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جس سے خدا کو جلال ملتا ہے۔ اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری روشنی ہمارے نیک کام ہیں۔ سوچا جاتا ہے کہ ہم اپنی روشنی نیک کاموں کے ذریعے چمکاتے ہیں، جس سے لفظی گواہی غیر ضروری ہو جاتی ہے اور ہم اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یہ نیک کاموں سے دوسرے درجے پر آتی ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے بنیادی چیز ہے، اور نیک کام دوسرے درجے پر ہیں، کیونکہ یہ ہماری گواہی کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ سب مسیح سے متعلق ہے، ہمارے متعلق نہیں ہے۔ جو اس نے کہا وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں، اور مسیح نے کہا کہ ہماری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، مگر بعد ازاں متی 6 باب میں چند آیات بتاتی ہیں، نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، یعنی آدمیوں کے سامنے ہماری روشنی چمکنے سے ہمارے نیک کام مختلف چیز ہیں۔ تو یسوع نے اس فرق کو واضح طور پر کیوں بیان نہیں کیا؟ کیونکہ جو سن رہے تھے وہ عہد عتیق سے واقفیت رکھتے تھے کہ تم اپنی روشنی اپنے الفاظ سے چمکاتے ہو، اور تمہارے الفاظ ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ دکھانے کے لیے عہد نامہ عتیق اور جدید سے کچھ حوالے دکھاتا ہوں۔ تو یسوع یہاں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو، اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو آپ کے اندر مسیح کا نور ہے، اور آپ میں مسیح کی گواہی دینے کے وسیلے اس روشنی کو چمکانے کی قابلیت ہے۔ اور پھر وہ 16ویں آیت میں آدمیوں کے سامنے اپنی روشنی چمکانے کی بات کرتا ہے، جو کہ مسیح کی گواہی دینا ہے، اور اس میں زندگیاں بدلنے کی طاقت ہے، اور یہ ہم اپنے الفاظ سے کرتے ہیں۔ مگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ایک ساکھ ہے، تو وہ اس لیے ہمارے نیک کاموں پر بھی، کیونکہ انہیں ہمارے اندر مسیح کی زندگی بدلنے والی اہلیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کاملیت نہیں مگر کچھ حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر مسیح ہم میں ہے تو پھر ہمارے اندر کچھ مختلف چیزیں ہوں گی۔ اگر آپ پاک زندگی نہیں گزار رہے تو آپ کے گناہ آپ کی گواہی کو دبا دیں گے اور بے اثر کر دیں گے۔ تو اگر ہم انجیل کی روشنی چمکاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ہماری زندگی میں مسلسل محبت اور نیک کام دیکھتے ہیں، تو پھر وہ متاثر ہوں گے اور ہماری گواہی کا یقین کریں گے اور مسیح کو قبول کریں گے اور خدا کی تمجید کریں گے۔ جب وہ محبت پر ایمان لائیں گے اور گواہی کے باعث خدا کی تمجید کریں گے تو اس سے خدا کو جلال ملے گا، اور یہ اس دور میں ہمارے مقصد کی تکمیل ہے کہ لوگوں کی جانوں کی فصل کو خدا کے سامنے اکٹھا کریں، جس نے ہمیں جہنم سے بچایا اور ابدی زندگی دی۔ اگر کوئی کہتا ہے میں اپنی زندگی سے گواہی دوں یا ہونٹوں سے، تو یہ دراصل یہی پوچھنا ہے کہ بتائیں جہاز کا دایاں پر اہم ہے یا بایاں؟ دونوں ہی اہم ہیں۔ اگر ہم اپنے ہونٹوں سے مسیح کی گواہی دیتے ہیں تو ہماری زندگی پاک نہیں، تو ہماری گواہی کو وہ رد کر دیں گے۔ پھر اگر ہم بس نیک کام کرتے ہیں مگر اپنے ہونٹوں سے مسیح کو جلال نہیں دیتے، تو پھر ہم تو مسیح کو جلال دیں گے، تو لوگ ہمارے متعلق بات کریں گے مگر خدا کو جلال نہیں دیں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی اور ہونٹوں دونوں سے خدا کو جلال دینا ہے۔ تو خدا ہونٹوں سے اس کی گواہی دینے کا حکم دیتا ہے، مگر یہ تب ہوتا ہے جب ہمارا طرز زندگی ہمارے الفاظ سے مطابقت رکھتا ہو اور لوگ ہمارے الفاظ پر توجہ دیں گے۔ تو نیک کام ضروری ہیں مگر ہماری لفظوں کی گواہی کا متبادل نہیں ہے۔ تمہاری روشنی چمکے کا مطلب ہے اپنا منہ کھولیں۔ تو یہ بتاتا ہے کہ جب ہم گواہی دیتے ہیں تو روحانی طور پر ہم چمکتے ہیں۔ جب خدا کو جلال دیتے ہیں، روح کی طاقت ہم سے جاری ہوتی ہے، بھلے ہم محسوس کریں یا نہ کریں۔ یہ روشنی خدا کی طاقت کا جاری ہونا ہے جب ہم کلام بولتے ہیں۔ روشنی ہمیشہ تاریکی پر غالب آتی ہے کیونکہ یہ طاقتور ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ تاریکی کے سامنے خدا کے کلام کی روشنی چمکائیں، ورنہ تاریکی پھیل جائے گی۔ اس لیے پولس کہتا ہے کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ
ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ کسی چیز سے متعلق شرمانا اس سے متعلق خاموشی اختیار کرنا ہے، مگر ہم شرماتے نہیں بلکہ انجیل کی منادی کرتے ہیں، ورنہ آپ تاریکی میں رہیں گے۔ ہم صرف انجیل کی شراکت کرنے سے ان کے سامنے روشنی چمکاتے ہیں جس سے وہ نجات پاتے ہیں۔ یہ صرف روشنی چمکانے سے ہوتا ہے کہ وہ ایمان لائیں اور نجات پائیں۔ دانیل 12:3 میں بھی اسی طرح لکھا ہے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہوں گے۔ تو یہ آیت ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم لوگوں کو خدا کی طرف لانے کے وسیلے چمکتے ہیں، اور آپ اس پر غور کریں کہ جو ہم کرتے ہیں اس کا ایک ابدی اجر ہے، اور وہ یہاں پر کہتا ہے اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہوگے ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہوں گے۔ فلپیوں 2 باب میں پولس رسول کچھ اس طرح کہتا ہے۔ غور کریں فلپیوں 2 باب میں کیا لکھا ہے، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے ہم خدا کا کلام پیش کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کے بے نقص فرزند بنے رہیں۔ لوگ خدا کے اس کلام کے وسیلے زندگی پاتے ہیں جس کی ہم شراکت کرتے ہیں، نہ کہ ہمارے کاموں کے وسیلے۔ یسایا 59 میں نئے عہد کی نبوت ہے جو ہر ایک کے لیے شخصی طور پر برکت کی علامت ہے، کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میری روح تجھ پر ہے، اور میری باتیں جو میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اور تیری نسل کی نسل کے منہ سے اب سے لے کر ابد تک جاتی نہ رہیں گی۔ یعنی کلام بولنے سے روح کی قوت جو آپ پر ہے جاری ہوتی ہے، اور لوگ اس سے نجات پاتے ہیں، اور یہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ اور پھر وہ یسایہ 60 میں کہتا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ پر موجود روح سے متعلق بات ہے۔ جب آپ چمکتے ہیں تو روحانی طور پر خدا کا جلال آپ سے ظاہر ہوتا ہے، خدا کا جلال آپ پر ہوتا ہے، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر تالے ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ تو لوگ آپ کی گواہی، آپ کی روشنی کے وسیلے خدا کی طرف آئیں گے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہم خدا کا کلام بولنے سے تاریکی میں چمکتے ہیں اور روح کی قوت میں، اور ہماری گواہی تب اثر پذیر ہوتی ہے کہ دنیا کی تاریکی میں چمکیں، اور روح کی طاقت میں ہم یہ کرتے ہیں۔ ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، بولا گیا کلام اور خدا کا روح جو ہم پر ہے، جو ہم روح میں بپتسمہ لینے سے پاتے ہیں۔ روح کا اوپر ہونا جلال کا اوپر ہونا ہے، ہم پر اس کا جلال ہوتا ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے چمکیں جو تاریکی میں ہیں۔ تو جب ہم اس کے کلام کا اعلان کرنے کے وسیلے چمکتے ہیں تو وہ روشنی میں آ سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اس روشنی کی ایسی طاقت ہے کہ بہت سے لوگ آتے اور مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں انجیل کی روشنی کو چمکانے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے اندر روح پانے سے اور اس کا کلام اپنے ہونٹوں پر لانے کے وسیلے۔ کرنتھیوں میں مرقوم ہے، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری ان پر نہ پڑے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ تو جب ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں تو روشنی کو چمکاتے ہیں، اور یہ روشنی خدا کے کلام کے ساتھ جاتی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں کی تاریکی میں چمکتی ہے اور لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح ہم خدا کی قدرت کو جاری کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ یعنی ہمارے اوپر خدا کا روح ہے، یہ ہماری طاقت نہیں بلکہ یہ خدا کی قدرت ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت اس طاقت کو محسوس بھی کریں، کیونکہ یہ ہماری طرف سے نہیں خدا کی طرف سے، یعنی
خدا کا روح ہمارے اوپر موجود ہے، ہم اس قوت کو اٹھاتے ہیں اور پھر ہم اس سے جاری کرتے ہیں۔ جب انجیل کی شراکت کرتے ہیں تو اس کی قدرت انجیل کے کلام میں ہے اور اس روح میں ہے جو ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ ہم انجیل کی شراکت کرتے ہیں اور یہ روشنی ہم سے ظاہر ہوتی ہے اور خدا کے کلام انہیں تاریکی سے روشنی میں لے کر آتا ہے۔ روح کے وسیلے سے ہم چمکتے ہیں جب اس کا کلام بولتے ہیں۔ جب ہم خدا کا کلام بولتے ہیں تو اس کے روح کی قوت اس کلام کے ساتھ جاری ہوتی ہے، اور اس سے متعلق ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ جب ہم خدا کا کلام بولتے ہیں تو ایمان رکھیں کہ اپنے احساسات سے نہیں بلکہ ہم ایمان سے بولتے ہیں۔ جب ہم احساسات سے نہیں بلکہ ایمان سے بولتے ہیں تو جو خدا کا روح ہمارے اوپر ہے وہ قوت کے ساتھ جاری ہوتا ہے، اور یہ الفاظ ان کے دلوں میں اترتے ہیں اور زندگی اور روشنی لاتے ہیں۔ خدا نے ہم پر اپنا روح نازل کیا۔ جب ہم نے بپتسمہ پایا تو ہم نے قوت پائی۔ یہ ڈونامس قوت ہے، یہ کام کرنے کی طاقت ہے۔ یہ تب تک غیر متحرک رہتی ہے جب تک ہم اسے جاری نہیں کرتے، اور جب ہم خدا کا کلام بولتے ہیں تو یہ روح کی طاقت کو جاری کرتا ہے اور ان کے دل بدلتے ہیں۔ یہاں ایک کتاب ہے جو مسیحی بنیادیں کی اس سیریز سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ عنوان ہے گروئنگ اپ اسپرچولی، اور یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم بنیادی تعلیم کو جانیں جہاں ہم روحانی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو خریدیں، اور یہ زیادہ مہنگی نہیں۔ یہ کتاب آپ کو بہت سی بنیادی تعلیمات دے گی۔ اس سیریز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.